प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को सर्व कर दिया है इंसानियत की खिदमत के लिए और फलाह व बहबूद के लिए। और यही लोग जो हैं आगे आने वाली नस्लों के लिए मशले राह होते हैं। जब आप किसी की खिदमत का दर्स देते हुए देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं कि उस पर वो काम कर रहा है, रज़ाकाराना तौर पर उस पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और ये काम सिर्फ 2-4 साल से नहीं तकरीबन एक अरसे 2005 से कर रहा है। और इस पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं इंसानियत की खिदमत के हवाले से तो उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आकर हमें इंसानियत का ज़्यादा ख्याल आ जाता है। वो चाहे रमज़ान है, चाहे वो छोटी ईद है, चाहे वो बड़ी ईद है, चाहे वो मसाजिद में कोई तामीर का काम है, चाहे वो व्हील चेयर की तकसीम है, चाहे हस्पतालों में कोई काम है। तो वहाँ पे ये चीज़ें शुरू होती हैं जब आप उसमें जाकर ख़ुद अपना काम करें, वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाएं। फिर आपको एहसास होता है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो कैसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, किन तकालीफ से गुजर रहे हैं और किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बदौलत वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी खिदमात जो है मज़ीद अंजाम दे सकते हैं। हमारे साथ ऐसी एक पर्सनालिटी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, जो कि नायब सदर है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। उसी के साथ साथ अल खिदमत कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सबसे पहले तो सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और सर जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन मुझे लगता है शायद कम करवा दिया गया हो, जिस तरह से आपकी जो फाउंडेशन है वो काम कर रही है इंसानियत के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए। और इसके लिए तो मैंने भी लास्ट एक्सपीरियंस किया। जैसे कि मैं बताया, रमज़ान में 1-2 फैमिलीज़ को मैंने रेफ़र किया, तो एक बड़ा खूबसूरत पैकेज जिस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक बेहतरीन निज़ाम जो चल रहा है, और उन सब चीज़ों को आप उसको कैटर कर रहे हैं, उसको आप सर्व कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मुझे बताएंगे कैसे मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाता है? और जैसे कि 2005 के ज़लज़ला प्रोग्राम से लेके आप रज़ाकाराना तौर पर इन चीज़ों में रहे हैं, तो करीब से चीज़ों को देखने का जब मौका मिलता है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि चीज़ों को इस तरह से नहीं, अगर इस तरह कर लिया जाए तो मज़ीद बेहतर हो सकेगा, मैनेजमेंट अच्छी हो सकेगी। तो उस बारे में, अपनी जर्नी के बारे में अगर आप पहले बताएँ। बस जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एक तो मुश्किल हालात का शिकार है बड़े अरसे से। माशी हमारी जो सूरत हाल है वो मुश्किल है, और एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के लोगों की वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। लाखों की तादाद, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो डेली वेजर हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के घर में लेके जाते हैं। उसमें रेडी लगाने वाले हैं, उसमें छोटे मोटा काम करने वाले हैं, मज़दूर हैं उसके अंदर। तो बहर इन हालात के अंदर लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। तो इन हालात को उनकी मदद करना, उसमें फिर बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं जो बिल्कुल ही बाज़ दफ़ा वालिद का साया सर से उठ जाए तो वो बच्चा बिल्कुल ही लावारिस हो जाता है, और गुर्बत की वजह से बाज़ दफ़ा उसके दाएँ बाएँ के जो अजीज़ व कारम हैं वो भी उस फैमिली को सहारा देने के काबिल नहीं होते। तो उन बच्चों की कफ़ालत का इशू है, या बेवा ख़वातीन की सरपरस्ती का मसला है। इसी तरह से जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनकी फ़ूड प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी का इशू है, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान के मुस्तहिक लोगों के इश्यूज़ हैं उनको कैटर करने के लिए अल खिदमत काम करती है। और हम 8 एरियाज़ में काम करते हैं, जिसमें हमारा एक तो सबसे बड़ा जो वस्फ़ है अल खिदमत का, वो तो डिज़ास्टर के अंदर पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना है। ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना हो, तो हम लोग उस मौके पे निकलते हैं और अपने भाइयों को बचाने के लिए, उनकी खिदमत के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत तुरा इम्तियाज़ है अल खिदमत का। और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, बाज़ दफ़ा वो उन लोगों तक पहले नहीं पहुंच पाते, और अल खिदमत की टीमें उन तक पहले पहुंच जाती हैं। ये एक जज्बा है, मुझे लगता है वही आप पास ऑन कर रहे हैं अपने जो भी रज़ाकार हैं उन लोगों को। ज़ाहिर है ये चूँकि ये कोई जॉब नहीं है, हम सारे रज़ाकार हैं। अल खिदमत के पास रज़ाकारों का एक बड़ा नेटवर्क है। हमारी टॉप से टो तक जितनी भी टीम है, जो ज़िम्मेदार उहदेदार जिन्हें आप कहते हैं, वो सारे वॉलंटियर हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान से लेके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट तक और उसकी टीम, वो सारे, मैं ख़ुद एज ए वॉलंटियर अल खिदमत में काम करता हूँ। ये 1900 से ज़ायद लोग हैं जो उहदेदार और ये वॉलंटियर हैं। ये इस तरह से कोई कमो बेश इस वक्त 1 लाख के करीब पूरे मुल्क में हमारे वॉलंटियर हैं कि जो अल खिदमत को सर्व करते हैं बग़ैर किसी लालच के और किसी माशी फ़ायदे के। तो ये वो दरअसल टीम है कि जो इन हालात में फिर निकलती है और एक बहुत बड़े एरिए को वो फौरी कवर कर लेती है। तो डिज़ास्टर के साथ फिर हेल्थ में हम काम करते हैं। 56 हमारे हॉस्पिटल हैं, डायग्नोस्टिक लैब है पूरे पाकिस्तान में।
چھوٹی غریب آبادیوں کے اندر میڈیکل سینٹرز ہم نے بنائے ہیں. 300 سے زائد ایمبولینسز کا فلیٹ ہے پورا ہمارے پاس. اسی طرح سے میت وینز ہیں بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، اس طرح سے اسلام آباد میں، تاکہ ایک ڈیڈ باڈی کو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ قبرستان تک پہنچایا جا سکے، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر ہمارا کام ہے، جس میں CPCs چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز یہ ہم نے بنائے ہیں. وہ بچے جو ریڑھی لگاتے ہیں یا کسی کھوکھے پہ کام کرتے ہیں، چائے کی دکان پہ سرو کرتے ہیں، مکینک کی دکان پہ، ان کو ہم 2 گھنٹے کے لیے ان کے مالک سے یا ان کے والدین کی مرضی سے اپنے اس CPCs میں لاتے ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کا رجحان بن جائے پڑھائی کی طرف، اور اگر رجحان بن جائے تو پھر اس کو ہم کنونشن اسکول کے اندر بھی لے کر جاتے ہیں. اسی طرح سے کنونشن اسکولز ہیں پورے پاکستان میں. اس کے ساتھ پھر الخدمت اسکالرشپ پروگرام ہے ہمارا، جس میں وہ بچے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن غریب فیملیز ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو ان کو پھر ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. اسی طرح سے پھر آرفن کا بہت بڑا پروگرام ہے. 30,000 سے زائد یتیم بچے اس وقت الخدمت کی کفالت میں ہیں، جن کی مدر کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ہم 5,500 بھیجتے ہیں، اور اس بچے کی تعلیم اور اس کے کھانے کے اخراجات وہ بیوہ ماں جو ہے وہ اس سے پورے کرتی ہے. اسی طرح سے 30 سے زائد آغوش ہیں، جو ویسے تو یتیم خانہ آپ اس کو کہہ لیں، لیکن ہم نے اس کا نام آغوش رکھا ہے. اور وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے ہیں، جس میں نرسری میں ایک بچے کو، یتیم بچے کو ہم آپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو انٹر تک ہم پڑھاتے بھی ہیں، ادھر ہی رکھتے ہیں. اس کے کپڑے، اس کی خوراک، ہر چیز کا وہ الخدمت کرتی ہے. تو یہ 20,000 ایک بچے کے اوپر ہمارا پر منتھ خرچ آتا ہے. تو یہ بھی ہم اس بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. ان کی تعداد بھی اس وقت 3,000 کے قریب ہے کہ جو فلی ہمارے آغوش ہومز کے اندر موجود ہیں. تو آرفن بچوں کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ. اسی طرح سے ہمارا صاف پانی کا، جس کو ہم واش کا نام دیتے ہیں، تو صاف پانی کے پروجیکٹ ہیں، جس میں جن علاقوں میں پانی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ ہینڈ پمپ لگانا، وہاں پہ الیکٹرک پمپ لگانا، سولر پمپس لگانا. اور جہاں پانی اویلیبل ہے لیکن صاف نہیں ہے، گندا ہے، تو وہاں پہ ہم فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں. اس وقت کوئی 350 فلٹریشن پلانٹ ہمارے پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، جہاں اور خاص طور پہ یہ غریب آبادیوں میں. امیر آبادیوں کے لوگ تو پانی خرید لیتے ہیں، نیسلے سے بھی لے لیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے بھی خرید لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا تاکہ وہ بیماریوں سے بچے، ہمارا اصل ہدف یہ ہے. تو یہ ہمارے زیادہ پلانٹ جو ہیں یہ غریب آبادیوں کے اندر ہیں. ہم نے ہاسپٹلس کے اندر بھی پلانٹ لگائے ہیں، جیلوں میں بھی لگائے ہیں. ابھی اگر آپ جناح ہاسپٹل میں جائیں تو الخدمت کا بہت بڑا پلانٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اسی طرح سے کمیونٹی سروسز کا پروگرام ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. اس کے اندر 7-8 کام ہے، جس میں جیلوں میں ہم بہبود کا کام کرتے ہیں، قیدیوں کی فلاح و بہبود، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم ویل چیئر پورے ملک میں جو بھی ڈسیبل ہے اس کو فری ویل چیئر فراہم کرتے ہیں. بلکہ اب تو ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان میں جس بھی ڈسیبل کو ویل چیئر چاہیے وہ الخدمت سے رابطہ کرے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی فری ویل چیئر دیں گے. اسی طرح سے رمضان میں فوڈ پیکیجز ہیں، فطرانہ ہے، افطار کے بڑے پروگرام ہیں. اور عید آئی ہے، عید قربان، تو یہ آج جس پروگرام کے لیے میں حاضر بھی ہوں وہ قربانی فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے. اسی طرح سے سردیوں میں ونٹر پیکیجز ہیں. تو غرض اس طرح سے بنو قابل ابھی ہم نے الخدمت نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا ہے ان بچے اور بچیوں کے لیے کہ جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن بے روزگار ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، والدین کا علیحدہ سے دباؤ ہے. تو ہم ان کو سافٹ سکل سکھا رہے ہیں تاکہ ان کو کورسز کروائے جائیں اور وہ آن لائن بزنس کر سکیں، فری لانسنگ کے ذریعے سے، ڈیزائننگ کے ذریعے سے. تو الحمدللہ یہ پروگرام بہت سکسیزفل ہے. ابھی ہم نے کل سائی وال میں پروگرام کیا ہے جس میں کوئی 20,000 بچے اور بچیوں نے انٹری ٹیسٹ دیا ہے. وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اس پروگرام کے لیے انہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی لیبز ہم بنا رہے ہیں. کراچی میں یہ پروگرام اس کے 4 آپ سمجھیں کہ میڈول مکمل ہو چکے ہیں. لاہور کے اندر دوسرا میڈول چل رہا ہے، بچے پاس آؤٹ ہو کے پہلے میڈول کے جا چکے ہیں. اسلام آباد میں، پشاور میں یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اب گجرانوالہ کے اندر، ساہیوال اور ان شہروں کے اندر ان پروگرام کو ہم لانچ کر رہے ہیں. تو یہ بنو قابل آپ اپنی قوم کے بچوں کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو کھڑا کرنے کا اور روزگار دینے کا ایک بڑا اچھا شاندار منصوبہ ہے. تو غرض یہ وہ مختلف قسم کے کام ہیں جن کی آپ سمجھیں کہ مختصر سی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے.
سر مختصر ہی کی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ہمارا پروگرام نکل جائے گا. آپ زندگی کا کوئی ایسا موضوع یا حصہ نہیں ہے جس پر آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان مسائل کی نشاندہی کر کے اس جگہ پر جا کر کام کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں, ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے, فلاں جگہ یہ پرابلمز ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے, انسٹیٹیوشنز کھولنے ہیں, تو آپ اس کی تہہ اور جڑ تک جا کر اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے اس پر اگر کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی کوئی ذمہ داری اور کام نہیں ہوتا, کیونکہ مسئلے تو ہم سب کو پتہ ہے لیکن اس کا سولوشن جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے آپ کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے رمضان سے لے کر عید الفطر سے لے کر جس طرح سے بچیوں کو, یتیم جو بھی بیوائیں آپ نے کہا ان سب کا, اب عید الاضحیٰ پہ جیسے آپ نے کہا قربانی فی سبیل اللہ, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں اس کا کیا پروگرام ہے, اس کو کیسے آپ آگے لے کر چلیں گے؟ یہ پروگرام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت غریب ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, تو ان تک قربانی کا گوشت پہنچانے کا یہ پروگرام ہے. اس میں ہم کتنے گھروں کو یہ گوشت جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ یہ پچھلے سال ہم نے 3,10,000 فیملی تک یہ قربانی کا گوشت پہنچایا تھا. اس دفعہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم 4 لاکھ کم از کم فیملی تک اس گوشت کو پہنچائیں. تو اگر ایک فیملی میں کوئی 5 سے 6 لوگ اگر آپ سمجھیں تو یہ 2 کلو سے لے کے 5 کلو تک کے پیکٹ ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گوشت سے اگر ٹینٹیولی ہم اس کو کریں تو کوئی 19 لاکھ لوگوں نے پچھلے سال اس سے فائدہ اٹھایا تھا. تو یہ ہیوج نمبر. اور اس میں ہمارے تھیم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے گھر میں 3-3 4-4 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر 4 قربانیاں کر رہے ہیں تو آپ 3 اپنے گھر میں کریں, اور 1 قربانی آپ ان یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مستحق اور غریب لوگوں کے لیے عطیہ کریں. تو وہ پیسے پھر اپنے خدمت کو عطیہ کرتے ہیں, اور اس سے پھر ہم بیفور ٹائم قربانی سے جانور پرچیز کرتے ہیں. اس میں بکرے بھی ہوتے ہیں, اس میں کاؤز بھی ہوتی ہیں, اور ان کو پھر ہم پہلے کیٹل فارم میں رکھتے ہیں, پھر اس کو قربانی والے دن, کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے نا, تو ابھی اس وقت وہ ہمارے جانور پرچیز ہو گئے, تو اس وقت کیٹل فارم کے اندر ہم ان کی نگہداشت کر رہے ہیں. یہ پھر عید سے 2 دن پہلے یہ پورے ملک کے اندر جو ہمارے سلاٹرنگ پوائنٹس ہوں گے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. پھر عید والا دن اور اس سے اگلا دن یہ سلاٹر ہوں گے اور اس کے پیکٹ بنیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ پورے ملک میں چلر گاڑیوں کے ذریعے سے اور اپنا جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہمارے بنے اپنے ان والنٹیئر کے ذریعے سے ان کو ان غریب آبادیوں تک بلکہ ان گھروں تک ہم پہنچاتے ہیں, تاکہ لائن میں لگانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں پہنچے اور وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ان کو یہ گوشت پہنچے. تو یہ آپ سمجھیں ایک ہائیجینک پروسیس ہے پورا, وقت سے پہلے جانور پرچیز کرنا, گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں, جیسے آپ نے کہا چلر گاڑیوں میں وہ جائیں گے. بالکل, بلکہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس پورے پاکستان میں جہاں جہاں سلاٹر ہاؤس ہے ہم عید سے قبل ان کو بک کر لیتے ہیں, ہم انہیں بک کر چکے ہیں. تو عید والے دن پھر سلاٹرنگ ہوگی, اور گوشت جو ہے اس کو اس کے پیکٹ بن کے تو وہ چلے جائیں گے فروزن یونٹ کے اندر. وہاں -40 کے اوپر یہ گوشت بالکل فریز ہو جائے گا, برف کی طرح یہ بن جائے گا. تو پھر اگلے دن صبح 6 بجے ہم اپنی ان چلر وین کے اندر اس گوشت کے پیکٹس کو لوڈ کرتے ہیں اور پھر پورے ملک کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اینڈ یوزر تک پہنچتا ہے تو 5-6 گھنٹے اگر 8 گھنٹے بھی لگتے ہیں تو وہ برف بنا ہوا گوشت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا. اور الحمدللہ ہم نے یہ تجربہ کیا, اور یہ بہت اچھا ہے کہ اینڈ یوزر تک, اس غریب فیملی تک پہنچنے تک گوشت جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے اور ہائیجینک رہتا ہے. بہت زبردست ہو گیا. تو سر یہ ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ جو ہے کتنے دن تک جاری رہتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا پچھلے سال 19 لاکھ گھر تھے, اب تو اس سے ڈبل آپ نے بتائے ہیں یا ٹرپل بتائے ہیں, تو یہ کتنے دنوں تک تقسیم جو ہے جاری رہتی ہے؟ بس یہ تو عید کے 3 دن ہی ہوتے ہیں, ہم اس کو عید کے 3 دنوں میں مکمل کر دیا جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلاٹنگ ہماری پہلے دن ہو جائے اور ڈسٹریبیوشن جو ہے نا ہم دوسرے دن فجر کے بعد شروع کر دیں. تو پہلے دن ہم پورے ملک میں اپنی سلاٹنگ مکمل کر لیتے ہیں. اچھا, جہاں پہ کچھ قربان گئے ہم مینول بھی بناتے ہیں, جہاں پہ مثال کے طور پہ کراچی ہے, لاہور ہے, پنڈی ہے, اور اس طرح سے کشمیر کے اندر تو 4 ایسے سینٹرز ہیں کہ جہاں پہ سلاٹر ہاؤس ہیں. تو سلاٹر ہاؤس کے اندر جو گوشت بنتا ہے وہ اس کے قریبی جو ڈسٹرکٹ ہیں ان تک تو پہنچ جاتا ہے, لیکن جو بہت ڈیپ ہے تو وہاں پہ پھر ہم قربان گاہ بناتے ہیں مینول. وہاں پہ کسائی کا بندوبست ہوتا ہے, وہاں پہ اس کا پورا سسٹم بنا کے تو اس گوشت کو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی جو لوگ ہیں ضرورت مند ان تک پہنچ جائے. تو سر اس کے لیے پہلے کوئی رجسٹریشن وغیرہ کروائی جاتی ہے ان گھروں کی, یا پھر کیسے نشاندہی کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچانا ہے؟ اچھا, ہمارے چونکہ والنٹیئر پورے ملک میں ہیں اور ہر محلے کے اندر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور ہم پورا سال چونکہ یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں نا, جیسے 30,000 یتیم بچے ہیں,
تو وہ 30 خاندان ہے نا، 30,000 یتیم بچوں کی بیوہ ماں ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، تو وہ فیملی تو آلریڈی ہمارے ساتھ انگیج ہے. ہم ان کے گھروں میں پیسے پہنچا رہے ہیں، تو ان کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے، بیوہ خواتین کو گوشت پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے CPCs ہیں ہمارے، وہ بچے کے جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز پہ آگے پڑھ رہے ہیں، ان کے ایڈریسز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے گھروں میں یہ گوشت پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے پھر وہ غریب آبادیاں کہ جن میں ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگا رکھے ہیں، ہاسپٹل کھول رکھے ہیں، ڈائگنوسٹک لیب کھول رکھی ہے، میڈیکل یونٹ بنا رکھے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ انگیج ہے. تو الخدمت کے والنٹیئر بھی پورے ملک میں موجود ہیں اور ہمارا نیٹ ورک بھی پورے ملک میں موجود ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم نہیں آتی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیملی ضرورت مند ہے، ان کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، گوشت ہم اپنے ان ٹیموں تک پہنچاتے ہیں اور وہ چپ کر کے جا کے اس فیملی کے گھر میں اس گوشت کو پہنچا دیتے ہیں. بہت تو بہترین. یہ الحمدللہ ایک بہت ہی آرگنائز سیٹ اپ ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بھی بنایا، قربانی سافٹ ویئر. سے آپ نے کہا جی میں گائے کا ایک حصہ میں عطیہ کرنا چاہتی ہوں، 24,000 روپے ہم نے اس سال کا ریٹ ہے، 168 ایک پوری کاؤ کا ریٹ ہے، 55,000 بکرے کا ریٹ ہے. آپ نے ہمیں 24,000 دے دی ہے، آپ کی ریسیپٹ کٹ جائے گی ہمارے سسٹم میں. جب آپ کی ریسیپٹ کٹ گئی تو آپ کا نام وہ ہمارے اس سافٹ ویئر میں انٹر ہو جائے گا کہ مس اقرا کا 24,000 روپے ایک ریسیو ہو گیا نا. اب ہم اس پہ ایلوکیٹ کریں گے. جب 7 شیئر ہولڈر پورے ہو جائیں گے تو ایک گائے پوری ہو جائے گی. ہم اس ایک گائے کو جس علاقے میں ذبح ہونا ایلوکیٹ کر دیں گے. اس کے گلے کے اندر ایک ٹیگ چلا جائے گا جس پہ 7 شیئر ہولڈر کے نام لکھے ہوں گے، اور وہ گائے پھر ہم نے کہاں ایلوکیٹ کی ہے یہ ہمارے سافٹ ویئر میں ہوگا. وہ کب قربان ہوئی ہے اس کا ٹائم ہمارے پاس ہوگا، اور اس کی پکچرز ہمارے پاس ہوں گی کہ یہ گائے نمبر 2005 جو ہے وہ ذبح ہو گئی ہے اور اس میں یہ 7 شیئر ہولڈر تھے. ہم ان شیئر ہولڈر کو تصویر کے ساتھ رپورٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی گائے فلاں وقت میں ذبح ہو گئی ہے اور پاکستان کے فلاں علاقے کے اندر یہ گوشت تقسیم ہو گیا ہے. تو الحمدللہ آپ سمجھیں کہ ایک جو جدید دور کے ٹولز ہیں، سافٹ ویئر ہے، IT کا استعمال ہے، سلاٹر ہاؤس ہے، اور اسی طرح سے کیٹل فارمنگ ہے، تو جتنے جدید ٹول اس وقت قربانی کے پاکستان میں موجود ہیں ہم نے ان کو الحمدللہ اڈاپٹ کیا ہے. اور نیچے پھر وہ بڑا نیٹ ورک ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کے اس کو اتنا خوبصورت پروگرام کو بنا دیتی ہیں کہ جس میں ہمیں لاکھوں لوگوں تک گوشت پہنچانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہتا. بالکل ایسے ہے. تو سر اگر ہم بات کریں ہمارے غزہ میں جو بہن بھائی موجود ہیں ان تک گوشت پہنچانے کا کوئی، ان کی تقسیم کا کوئی سلسلہ یا پھر ایسے کوئی آپ کے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اس کے لیے؟ جی غزہ میں تو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال بھی کیا تھا پروگرام. 1800 گائے اور 1000 بکرے ہم نے غزہ کے مہاجرین اور ان کے مظلوموں کے لیے کیے تھے. اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کچھ قربانی غزہ کے اندر کی تھی پچھلے سال، اور کچھ قربانی مصر کے اندر کی، کیونکہ 1 لاکھ کے قریب غزہ سے مہاجرین جو ہیں بیچارے لٹے پٹے وہ مصر میں آگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قربانی کی. اور کچھ قربانی پھر ہم نے کراچی کے اندر کی اور اس کا گوشت بنایا، اس کو کوک کیا، اس کی ٹن پیکیجنگ کی. اور پھر جو ہمارے یہاں پاکستان سے بحری جہاز یا ایئر شپس ہماری گئی ہیں تو ان میں وہ گوشت پھر مختلف ان چیزوں کے ساتھ، جس میں خیمے تھے، دوائیاں تھیں، کپڑے تھے اور باقی ان کی ضروریات تھی، تو وہ یہ گوشت بھی ہم ان کے ساتھ بھیجتے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا پروگرام تھا. اس سال ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اس سال ہم ساری قربانی یا تو غزہ کے اندر کریں گے، جتنے بھی جانور وہاں اویلیبل ہوئے. اب میرا نہیں خیال ممکن ہی ہے چند جانور مل سکیں. وہاں تو پورا غزہ ہی تباہ ہو گیا ہے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، ہاسپٹل تباہ ہو گئے ہیں، وہاں تو خیموں میں لوگ اس وقت بیچارے رہ رہے ہیں. تو جو جانور غزہ میں میسر ہوں گے وہ غزہ کے اندر ہم کریں گے انشاءاللہ. وہاں ہماری ٹیم میں کام کر رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر باقی قربانی ہم کریں گے مصر کے اندر. تو جو مصر میں 1 لاکھ سے زائد مہاجرین ہیں ان تک یہ قربانی پہنچ جائے گی، غزہ کے لوگوں تک. اور باقی پھر ہم جو کوکنگ اور ٹین پیکجنگ والا کام ہم نے کراچی میں کیا تھا اس کو پھر انشاءاللہ ہم مصر کے اندر کریں گے. اور وہاں سے پھر بارڈر جو 2-3 بارڈر جہاں سے سامان جاتا ہے، اس میں رفا بارڈر ہے یا جارڈن سائڈ کا بارڈر ہے، تو وہاں سے پھر انشاءاللہ ہم اپنے باقی سامان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ گوشت جو ہے وہ ان مظلوموں تک پہنچتا رہے اور چلیں کچھ نہ کچھ ان کی دارسی ہو سکے. تو یہ غزہ کا آپریشن اس سال بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کی بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے پورا پیکج جو ہے. تو وہ اس میں 50,000 آپ سمجھیں کہ ایک گائے کا حصہ ہے. 3.5 لاکھ کی ایک گائے ہمیں وہاں پہ کاسٹ کرے گی. پاکستان میں جو ہے 24,000 حصہ ہے اور 1,68,000 کی گائے ہمیں پاکستان کے لیے کاسٹ کر رہی ہے اور 55,000 کا بکرا ہے جو پاکستان کے لیے ہم نے اس کا ریٹ رکھا ہے. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں شیئرز آ چکے ہیں، ہم اس کی پرچیز کر چکے ہیں
اور اگلے جو اب 9 دن رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عید سے 2 دن پہلے یہ جانور اپنے اپنی جگہوں پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر عید والے دن صبح عید کی نماز کے بعد ہم قربانی کا پروسیس شروع کریں گے۔ بہت بہترین ہو گیا سر، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔